अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आजकल इंतखाबात के पेश नज़र अमरीकी और बरतानवी सिफारतकारों की सियासतदानों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बात की गई और इसके साथ साथ इंतखाबात का मौजू भी ज़ेर बहस रहा, जबकि डोनाल्ड ब्लूम जहांगीर तरीन और इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले हैं। उसके अलावा बरतानवी हाई कमिश्नर की भी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और वो आसिफ अली जरदारी से भी मिले। इन तमाम तर होने वाली मुलाकातों में हमारे सियासतदानों ने मसले फ़लस्तीन को भी उजागर किया है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक ये होगा कि इन मुलाकातों का आखिर मकसद क्या है। अया साहब, इंतखाबात से पहले ये मुलाकातें क्या मामूल की सरगर्मी समझा जाए इन्हें? जो सफारतकार होते हैं वो मिलते रहते हैं हुकूमतों से, हुकूमती एहलकारों से, जो इम्पोर्टेंट लोग हों उनसे। तो ये तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। और जो कि जाती उम्रा में जाके अमेरिकन सफ़ीर मिले हैं। अब जो नई सिलेक्शन होने जा रही है हमारे मोहतरम कायदे इनकलाब की बरास्ता लंदन की, वो नवाज शरीफ ही हैं। अगर 2018 में कुछ चीज़ हुई थी तो आज जो है कुछ और हो रही है, लेकिन उसी पैटर्न पे हो रही है। तो उनसे कोई मुलाकात की इतनी गैर मामूली बात नहीं है। और जो अच्छे सफारतकार हों वो जिस कंट्री में पोस्टेड होते हैं उसकी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, तमाम मकातबे फ़िक्र से मिलने की वो सही, ताकि वो उस मुल्क पे उनकी उस नब्ज़ जो है उस पे उनका हाथ हो और वो जान सकें कि फ़लाने मुल्क में जहाँ उनकी पोस्टिंग है हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम अब है कि निगरान हुकूमत है, लेकिन हम एक ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। किस नौइयत का होगा, किस तरह के इलेक्शंस होंगे, कोई वसूख से हतमी तौर पे नहीं कह सकता। ये तो सारे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड फलाना है, मौके हैं। जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं, लेकिन अमलन हम सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन में ख़ासी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। मैं इतना ही आराम से कह सकता हूँ। और जो साबका हुकूमत थी, जो पीटीआई गवर्नमेंट, वो एक ख़ास नौइयत का सिचुएशन फेस कर रही है। अब वो आया इलेक्शन में किस तरीके से आ सकते हैं, कोई आने देगा उन्हें, कदगने क्या होंगी, ये बड़ा एक सवालिया निशान इन आने वाले इंतखाबात पे है। ठीक है। नून लीग जो है उसको सारी पजीराई मिल रही है हुकूमती, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फेवरेट आजकल जो हमारे फैसला साज हैं, उनके फेवरेट अभी जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ हैं और उन्हीं की पजीराई हो रही है, उन्हीं को आगे लाया जा रहा है। लेकिन देखना ये भी होगा कि इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्या होगी, इसकी साख क्या होगी, इसके बाद ये कितना मुआवन साबित हो ये इलेक्शंस होंगे कि मुल्क में इस्तेकाम आए, जो सब चाहते हैं हम। तो ये सारे सवालिया निशान इस जो आने वाले इलेक्शंस पे हैं। अभी तो शेड्यूल भी नहीं आया, तो सफारतकारों का मेरा ख्याल काम है और उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देख सकें कि अगर कोई मखसूस सियासी सूरत हाल है तो वो किस नौइयत की है। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है दिसंबर के पहले हफ्ते तक शेड्यूल भी आ जाएगा। और आपने सवाल उठाया कि इन इंतखाबात के नतीजे में इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। लेकिन सलमान साहब, हम इन मुलाकातों की बातें कर रहे हैं। अमरीकी और बरतानवी सिफारतकारों की, सियासतदानों से मुलाकातों की अहमियत क्या है? क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? ऐसी मुलाकातें माजी में भी हमने देखी हैं? देखें, इस तरह की मुलाकातें महदूद पैमाने पर तो मुझे याद हैं, और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं कि गैर मुल्की मुबसरीन आते हैं पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स देनी होती हैं बना के अपने मुल्क को। सफारतकार भी यकीनन वो नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। और ये जो अमरीकी इस सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकातें हुई हैं, देखें, अमरीकी सफ़ीर इससे पहले उन्होंने मुलाकातों का आगाज़ कहाँ से किया था आपको याद है? वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए थे और वो मुलाकात गालबन 2 घंटे की थी
اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے نگران پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی، اور دونوں کا موقف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، یہ بات درست اتنی ہے، تشویش کیوں ہے امریکہ کو پاکستان میں بتاتا ہوں اس کی تشویش آپ کو انہیں کیوں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سائفر کا ایشو تھا نا، اس میں ایک پولیٹیشین نے، عمران خان صاحب نے، ایک پاکستان کے اندر نئی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی تھی، اینٹی امریکہ، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے، لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان کسی موقف پہ قائم نہیں رہتے، اور پھر ان کی ایک آڈیو آپ نے مجھے یاد کروایا تو میں یاد کروا رہا ہوں کہ پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری جنرل اس وقت کے اسد عمر کو آڈیو پہ کہا تھا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے اس پہ کھیلنا ہے۔ تو بات ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ امریکہ کی تشویش ضرور ہے کہ آخر پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی سیاست پر وہ نظر رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو کہ پاکستان کے اندر حکومتوں کے توڑ جوڑ پر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، اور اس وقت جب پاکستان کا ایک ٹلٹ ہے چین کے طرف، تو یہ انہیں ہضم نہیں ہو پاتا۔ جب ہم سی پیک کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کرتے ہیں تو اس سے انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اور اس وقت جس کیفیت کے اندر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف پاکستان کے حالات یا انتخابات، ایک علاقائی صورتحال ہے، ایک عالمی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی ہے، فلسطین پر بھی بات اور ہوئی دونوں پارٹیز کے جو بڑے ہیں، آصف زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب نے اپنے اعلامیہ میں فلسطین کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں اس پہ ذکر کہ جواباً انہوں نے کیا کہا ہے۔ البتہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی والوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ان کے ایک ذمہ دار نے ضرور کہا کہ جی آپ کا ایک رول تھا انسانی حقوق کے حوالے سے اور شہری آزادیوں کے حوالے سے، اشارہ ان کا وہ فلسطین کی صورتحال پہ تھا، لیکن وہ جواب گول کر گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو یہ تو پتہ ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور انتخابات کیسے ہوں گے، لیکن یہ اس کا اندازہ انہیں شاید نہیں ہے کہ فلسطینیوں سے پاکستان کی یکجہتی کس حد تک ہے، اسی لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے نظر میں یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، امریکی سفیر کی اور برطانوی ہائی کمشنر کی، اس کو غیر معمولی ایکٹیویٹی سمجھا جائے؟ دیکھیں، غیر ملکی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کا ایک بیسک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہیں اس ملک کی موجودہ صورتحال اور اہم لوگ کون ہیں اور اس کے علاوہ آئندہ کے کیا رجحانات ہیں، اس پہ نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب ایمبیسیز کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ممالک جن کے کچھ وہاں دلچسپی زیادہ ہو، مفادات ہو یا ضروریات ہو، یا اس ملک کو کسی خاص انداز سے وہ چلوانا چاہتے ہوں اپنے مفادات کے حوالے سے، وہاں یہ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ نارمل انفارمیشن ایمبیسیز جو ہیں ویکلی رپورٹس اپنے واپس ہیڈ کوارٹر کو بھیجتی ہیں، منتھلی ہوتی ہے، بعض ڈیلی بھی ہوتی ہے اگر صورتحال جو ہے وہ خراب ہے۔ اس سلسلے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آفیشل سرکل کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، جس طرح کہا پرائم منسٹر، اس سے جو یہ ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں، یہ ملاقات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ ایمبیسیز جن کا کہ انٹرسٹ زیادہ ہے، جس طرح امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کے یورپین ممالک ہیں، ان کی کیونکہ ان کی یہاں پہ ہمارے ہاں ایڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اکنامک اسسٹنس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیکنالوجیکل ایکسچینجز ہوتی ہیں، اور امریکہ کے تو مفادات ہیں کافی حد تک۔ مثلاً وہ اس لیے مفادات یہ ہیں کہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن ہے، وہ امریکہ کے اصل مفادات پاکستان کے اندر نہیں ہیں، پاکستان کے ارد گرد ہیں، تو لہٰذا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس سے بھی ایک توجہ ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن خراب ہیں، اور اس میں بڑی طاقتوں کے مفادات یہ ہیں کہ انڈیا پاکستان میں جنگ نہ ہو، کوئی آپس میں ناراضگی ہے، جھگڑا چلتا رہے۔ اچھا، تو اس سلسلے میں وہ ان لوگوں کو بھی ملتے ہیں جو کہ آئندہ اہم ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان اہم بڑی ایمبیسیز کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہ ہو جس کو وہ اینٹیسپیٹ نہ کر رہا ہو، جس کی انہیں امید نہ ہو کہ اچانک کوئی بندہ کہیں سے آ گیا، لہٰذا وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور کام ایمبیسیز کرتی ہیں، پروفائل رکھتی ہیں لیڈرز کا۔ اچھا، یعنی جو لیڈر موجودہ ہیں، پوٹینشیل لیڈرز ہیں، وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کون آگے جا سکتا ہے، ان سب کی پروفائل
فیملی پروفائل تک ان کے پاس یہ دیکھنا بھی ان کا کام ہے کہ الیکشن آزادانہ ہو رہا ہے، منصفانہ نہیں، ان ہو کا رہا ہے کہ بالکل وہ مفادات ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اس وقت پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج سے 3 مہینے کے بعد پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی. اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد سٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی. پاکستان کی اکانومی کا ایک ایشو آپ کے سامنے موجود ہے. اس کی وجہ سے یہ مل کے جو پلیئرز میٹر کرتے ہیں ان سے وہ ملاقات کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی اوپینین کیا ہے، اور اپنا جو خدشات ہوتے ہیں، جو امیدیں ہوتی ہیں، وہ بتاتے بھی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، انفارمیشن دونوں طرف جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ اور بھی لوگوں کو نان آفیشیل لیول پہ ملتے ہیں، مثلا ریسیپشن ہو جاتی ہے، ڈنر پہ بلا لیا، ریسیپشن ہو گئی، وہ نان آفیشیل لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کر کے گفتگو کرتے ہیں. وہ عام طور پہ ڈنر، لنچز اور اس قسم کی میٹنگز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. سفارتکاری کا حصہ ہے. تو اس میں صرف پاکستان کی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایکٹیویٹیز اتنی نہ بڑھ جائیں کہ جس سے آپ کے مفادات کو نقصان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کو نظر رکھنی چاہیے یہ اس قسم کی، کیونکہ سب ایمبیسیز کرتی ہیں، پاکستان ایمبیسی بھی دوسرے ملکوں میں یہی کام کرتی ہے، لیکن نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنے جو ڈومین ہے یا جو ان کو رائٹ ہے انفارمیشن اکٹھا کرنے کا، اس سے آگے تو نہیں اسٹیپ سائڈ تو نہیں کر رہا ہے، آگے تو نہیں بڑھ رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمبیسیز کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا، خاص ملکوں کی، اور کچھ ملکوں کی ایمبیسیز کو تو بہت کلوزلی مانیٹر کیا. مثلا انڈیا کی ایمبیسی ہے پاکستان میں، دلی میں جو پاکستان ایمبیسی ہے اس کے گرد انڈین انٹیلیجنس ہر وقت لگی رہتی ہے. کوئی ملنے کے لیے جائے تو اس کے پیچھے، ملاقات کے لیے آئے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک سفارتکاری کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز ان نوٹس نہیں رکھنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کس کو مل رہے ہیں، کب مل رہے ہیں، کتنی فریکوینسی سے مل رہے ہیں. سفارتکاری کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے ان تمام تر ایکٹیویٹیز پر. صافی صاحب، آپ کی انفارمیشن کے مطابق کیا سیاستدانوں سے ہونے والی ملاقاتیں صرف انتخابات کے ایشو تک محدود رہی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت جو ملاقاتیں ہیں وہ تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ جو پاکستان میں انتخابات کی ایک فضا بنتی جا رہی ہے، اور ایک واضح جو ہمیں ایک سمت بھی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے حکمران جماعت کون سی ہو سکتی ہے، جو میڈیا میں ہم روز ڈسکس کرتے ہیں اور جن کے بارے میں ان کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ان کی سلیکشن بھی ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے پھر امریکی سفیر کا ملنا وہ ایک معمول کی بات ہے، اور جس طرح کہا گیا کہ یہ کام ہی ہے سفارتکاروں کا کہ وہ پاکستان جس ملک میں ان کی تعیناتی ہوتی ہے وہاں کی سیاست پہ، وہاں کی سماج پہ وہ نظر رکھے. پھر آصف علی زرداری صاحب سے ہائی کمشنر جو یہاں پہ تعینات ہے اسلام آباد میں برطانیہ کی، ان کی ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم تو اس کو معمول کی بات ہی سمجھتے ہیں، اور ہے بھی معمول کی بات، لیکن ماضی قریب میں اس قسم کی ملاقاتوں کو متنازع بنایا گیا تھا. جب ان سے کوئی ملنے آیا کرتا تھا اس طرح کے اعلیٰ ممالک کے سفارتکار، تو وہ لیڈر جو تھے وہ عالمی سطح کی لیڈر بن جاتے، اور سوشل میڈیا جو ہے ان کو اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیتا. اور اگر ان کے سیاسی مخالفین جو اس وقت اپوزیشن میں تھے ان سے اگر سفارتکار ملتے تو وہ غیر ملکی ایجنٹ قرار دیے جاتے، حتیٰ کہ اپنے سفارتکاروں کو بھی اس لیڈر نے نہیں بخشا اور انہوں نے اس کو متنازع بنایا. وہ ڈونلڈ لو جن سے ایک معمول کی ملاقات، جس طرح یہ سفیر صاحبان جو آج ملے ہیں، یہ بھی اپنے ممالک کو آج نہیں تو کل سائفر بھجوائیں گے، ان تمام میٹنگز کے بارے میں بتائیں گے. اور ہو سکتا ہے جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ تمام جو ہمارے لیڈرانز ہیں انہوں نے فلسطین کی بات کی ہے، اسرائیل کی مذمت کی ہے، تو ظاہر ہے یہ امریکی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف بات کی ہے. تو وہ بھی شاید اپنے دفتر خارجہ کو اور اپنے متعلقہ آفیسز کو لکھے کہ یہ لیڈران جو ہے یہ تو امریکہ کے دشمن ہے، یہ ان کو تو نہیں آنا چاہیے، شاید اس قسم کے سائفر بھی جائے. اسی قسم کی گفتگو اور میٹنگ ڈونلڈ لو نے کی تھی، جس کے خلاف اڈیالہ میں جو اس وقت قید لیڈر ہے انہوں نے عدالت بھی جانا تھا. وہ شاید اسی طرح وہ عدالت جانا چاہ رہے جس طرح ہمارے ایک دوست شاہ زیب خانزادہ کے خلاف اور ایک ٹیلی ویژن کے خلاف وہ لندن میں مقدمہ کرنے جا رہے تھے.
تو یہ باتیں تو سارے معمول کی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، لیکن جب آپ باتوں کو اتنے متنازع بناتے ہیں تو اس لیے جو آج ملاقاتیں ہوئی ہے اور 2 اہم ممالک کے سفیروں کے اہم لیڈروں سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس کو ہم زیادہ محسوس کر رہے. اور میں صاحب مریم آپ کو انتخابات کے یہ پیش بتا دوں، نظر اگر ان کتنی سفیروں کو اہمیت کی اجازت حامل ہیں یہ ملاقاتیں؟ بہت اہمیت کی حامل ہے. میں نے یہی کہا نا کہ انہوں نے زیادہ اہمیت جو ہم جس ملاقات کو دے رہے ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ملاقات کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بارے میں یہی بات ہے نا کہ ان کی سلیکشن تقریباً وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے اور وہ اس وقت ملک کے غیر اعلانیہ منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں. تو یہ فیبروری کا شاید ویسے ہی ایک زحمت ہے اور یہ جو ایک فارمیلٹی ہے، تو اس لحاظ سے ان تمام سفارتکاروں کا جو زیادہ ان کا فوکس ہے ان کی جانب ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ملے ہیں زرداری صاحب سے اور ان کے فرزند جو آج فرما رہے تھے پشاور میں، تو ان کا کیا بنے گا. اگر ایسا ہی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر جہانگیر ترین صاحب سے ملنا، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملنا، پھر اسی طرح آصف علی زرداری صاحب سے بذات خود برطانیہ کی جو سفیر صاحبہ ہے ان کا ملاقات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی پھر ایاز صاحب بلاول پشاور میں اور پشاور کے عوام کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، لیکن جب تقریر وہ کرتے ہیں تو نون لیگ اور پی ٹی آئی پر خوب تنقید کے نشتر چلاتے ہیں. بلاول کا بیانیہ آپ کو کتنا اٹریکٹ کر رہا ہے؟ نہیں، اٹریکٹ کرنے کی بات نہیں ہے. یہ رائیولز ہیں آپس میں جو اس وقت جو میدان میں ہیں. میدان جو ہے وہ ایک خاص قسم کا بنایا گیا ہے، سٹیج خاص قسم کا سیٹ کیا جا رہا ہے جس میں پاور کے لیے کنٹینڈرز 2 ہی ہیں. ایک مین کنٹینڈرز، ایک نون لیگ ہے، ایک پیپلز پارٹی ہے. باقیوں کا تو حال جو ہے یا کم از کم وہ جو تیسری جماعت ہے اس کا کیا حال ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو وہ اس پاور ایکویشن کی سٹرگل میں اس وقت فگر نہیں کرتا. تو وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاور کے لیے ہم ہی رائیولز ہیں. ایک وہ چیز ضرور سوچتے ہوں گے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی نے بڑا رول ادا کیا تھا، اور جو کچھ بھی جس طریقے سے حکومت ہٹائی گئی، بعد میں جو انٹرم جو ایک وہ جو سیٹ اپ بنا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپنا وہ کیا. اب پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے فائدہ تو کسی اور کو پہنچ رہا ہے، سلیکشن تو کسی اور کی ہو رہی ہے. جتنا ہم توقع کر رہے تھے کہ اقتدار میں ہمارا حصہ ہوگا، وہ تو لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے. چاہے ہوتا ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، وہ نجومیوں کا کام ہے. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ ایک طرف ہی پلڑا بھاری ہے اور ایک ہی طرف سرکار کا، حکومت کا، فیصلہ سازوں کا جھکاؤ ہے. اس سے فکر لاحق ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ اس جو گدلا پانی تھا اس ساری مشق میں تو ہم بھی تھے حصہ دار. اور بلاول بھٹو اور ان کے والد صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ عمران خان کو ہٹانے والے، اس گورنمنٹ کو ہٹانے والے ہم تھے. امریکہ میں کوئی سازش نہیں ہوئی، کرنے والے ہم تھے. اب کرنے والے آپ تھے تو فروٹ کا جو بڑا حصہ ہے، وہ کیک کا جو بڑا حصہ ہے وہ تو کہیں اور جا رہا ہے. وہ تو رونقیں جو ہیں جاتی عمرہ کی بحال ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو بادشاہ پارٹی ہے، جو کنگز پارٹی ہے، جن کی طرف نظریں ہیں، جن کو تمام وہ ایک وہ پذیرائی مل رہی ہے، وہ تو نون لیگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے جو تنقید ہے وہ ہو رہی ہے. اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے قیاس لگایا ہوا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ ڈیوٹی ہم نبھائیں گے، تو اس کے عوض ہمیں یہ ملے گا، وہ ملنے کی توقع
ان کو اب نظر آ رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ نہیں بلاول کو اور ریئلائزیشن ہو رہی ہے، اور وہ اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیا بلاول آنکھیں دکھا رہے ہیں یا شکوے کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کیس وہی زبردست ہوتا ہے جس کا کوئی امپیکٹ بنے لوگوں میں۔ وہ اگر آج 16 ماہ کی کارکردگی پر شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے تو ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بلاول صاحب کے کسی بیان کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے چلے جائیں۔ آج میں نے کسی سے بات کی، میں نے کہا آپ رد عمل کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے مجھے 2 کلپ بھجوا دیے ہیں۔ وہ کلپ کیا ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف کی حکومتی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شہباز سپیڈ کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے لیے ان کی خدمات جو ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو بات یہ کہ وہ بات کرنی چاہیے جس کا عوام پہ اثر ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک مؤثر جماعت تھی۔ آخر سوچنا انہیں یہ چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت سندھ تک محدود ہو گئی، اور بلاول صاحب خواہ کچھ کہتے نظر آئیں۔ جو دیکھیں ہم تو یہاں پر تجزیہ صحافتی کر سکتے ہیں، مجھے تو آنے والے وقت میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپس میں ان کو ملنا پڑے گا، اور اگر وہ مخالفت اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کارکردگی کی تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنی 16 ماہ کی کارکردگی فخر کرتا ہوں۔ تو وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بطور جرنلسٹ کہ آپ خارجہ محاذ پہ تقریباً 55 آپ نے دورے کیے، 1 ارب سے زائد اخراجات تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف کا طیارہ آپ استعمال کرتے تھے۔ میرا خیال میں خارجہ محاذ پہ پاکستان کی پوزیشن اتنی بہتر نہیں ہوئی، اور چاہیے تو یہ تھا۔ دیکھیں میں بلاول صاحب کو انڈیا کے وزٹ پہ سب سے زیادہ یہاں سراہتا نظر آتا، میں یہاں پر ذکر کرتا رہا ان کا، یاد کریں آپ تینوں دن۔ اچھا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب فلسطین کا ایشو لے کے نکلتے، اور بات یہ کہ آپ اگر پاکستان میں اپنی حکومت کے بارے میں جس میں آپ نے پورا حصہ لیا ہے ان کو کہیں گے کہ ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے، تو اس پہ میرا خیال یہ انہی کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بات یہ فیصلہ ہونا ہے سیٹوں سے، کیا پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں لے سکے گی؟ پنجاب میں ان کی اس وقت اہمیت کیا ہے؟ جنوبی پنجاب کے اندر 3-4 اضلاع میں میں مانتا ہوں کہ مخدوم احمد محمود صاحب نے وہاں پر کام کیا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی آج اس کا ذکر کیا ہے، لیکن سینٹرل پنجاب میں ان کے پاس نہیں ہے۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب ان کے اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ جی پلے نہیں تیلا سے کر دی پھرے بیلا بیلا، یہ پرائم منسٹرشپ خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے سیٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے۔ ایسے دعوے تو نون لیگ بھی کر رہی ہے کہ ہم 125 سیٹیں دیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ دیکھیں کہ ہمارے دوست ایاز امیر صاحب نے کس طرح بتایا ہے کہ سارا کچھ جاتی عمرہ میں جا رہا ہے۔ تو میرے ایک دوست ہیں اکاڑا سے، وہ مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ جناب میں تو کسی اور طرف ٹکٹ لینے کا سوچ رہا ہوں، لیکن جب میں ایاز صاحب کو طرف دیکھتا ہوں تو میں متزلزل ہو جاتا ہوں کہ استحکام پارٹی کی طرف جاؤں یا جاتی عمرہ کی طرف جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بلاول کی اسٹیٹمنٹ کی بات کریں، وہ اپنی کارکردگی پر تو فخر کر رہے ہیں لیکن اسی اتحادی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں PPP کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے کہ PPP یا زرداری صاحب کہہ لیں آپ، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا بنیادی کردار تھا جو اپریل 22 میں جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے PTI سے PDM کو ملی، اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ مینوور کیا اور یہ کیا وہ کیا۔ لیکن اب جو 16-18 مہینے کے بعد جب حالات بدلے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ PPP سائیڈ لائن ہو گئی ہے، تو اس کا ایک ریئیکشن ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جو بلاول ہیں وہ اپنے آپ کو ڈی لنک کر رہے ہیں اس گورنمنٹ سے، صرف اپنے فورن آفس کی بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پالیسی فورن منسٹر کی نہیں ہوتی، پالیسی گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کا وہ حصہ ہیں۔ جو بھی پرابلمز پیدا ہوئی ہیں اس زمانے میں شہباز شریف کی حکومت میں، جو پرابلمز ہیں، جو اکانومی کی پرابلم ہے، دوسری پرابلم ہے، جہاں اس کا بلیم PMLN کی لیڈرشپ پہ آتا ہے وہاں ان پہ بھی آتا ہے، کیونکہ یہ ایکول پارٹنر تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت 2 چیزیں ایسی ہیں جو بدل گئی ہیں اب۔ اس وقت ایک کامن اینیمی تھا، پولیٹیکل اینیمی تھا، ایک سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تھا ایک کامن، اس کو دونوں ٹارگٹ کر رہے تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں جو ان کا کامن مخالف تھا وہ اب موجودہ حالات میں سائیڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ نظام کا جو سسٹم نظام اس طرح چل رہا ہے کہ وہ ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
تو وہ اس سے انہیں کافی پریشانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک کامن اینیمی ختم ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ انتخابات آ رہے ہیں جی اور اگر پی 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 نے نیشنل لیول پہ آنا ہے تو اس کو پنجاب میں پرفارم کرنا پڑے گا, کے پی میں بھی پرفارم کرنا پڑے گا. لیکن جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے پی 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 کا, وہ پنجاب کے خاص حلقے ہیں جن میں ان کی پرفارمنس ہوتی ہے اور وہ کریڈٹ جاتا ہے لوگوں کو, پارٹی کو نہیں. اچھا, کے پی میں بھی 2-4 سیٹیں اگر ان کو مل بھی جاتی ہیں, لیکن ایسا ہمیں اس وقت کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی سگنیفیکنٹ پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی وہ ایک پریشر بلڈ کر کے اپنی پریزنس اور اپنے ویٹ کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک اہم پلیئر ہیں. کارگر ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں اس پارٹی میں آصف علی زرداری کے فارمولے چلتے رہے ہیں, لیکن صافی صاحب زرداری صاحب خاموش نظر آ رہے ہیں, صرف بلاول ہی ہمیں بولتے دکھائی دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل کام زرداری صاحب کر رہے ہیں. دیکھیے, زرداری صاحب سیاست کا رخ زیادہ جانتے ہیں اور وہ ظاہر ہے بلاول بھٹو کے مقابلے میں ان کی سیاسی بصیرت بھی زیادہ ہے, اس لیے انہوں نے نواز شریف کے آتے ہی ان کو فون کال کی. اور میں تو آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ایک موقع ایسا آ سکتا ہے آنے والے وقتوں میں جب زرداری صاحب اور ان کی جماعت کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی قیادت سنبھالیں گے تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ہی کی جانب جائیں گی. اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب محنت کر رہے ہیں, کل مردان گئے تھے, آج پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا, لیکن ان کا نیریٹیو جو ہے وہ بالکل کھوکھلا ہے, اس پہ کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے. اگر ایک ہی حکومت جو 17-18 ماہ کی وہ جس کا ذکر کرتے ہیں, یا تو بری ہو سکتی ہے یا اچھی ہو سکتی ہے. ایک ٹیم ورک کے طور پہ وہ انہوں نے کام کیا, وہ ایک حصے کو اچھا قرار دے رہے ہیں, دوسرے کو وہ برا قرار دے رہے. 17-18 مہینوں کے حوالے سے اس قوم کے درمیان اجماع ہے, اس بات پہ سب متفق ہے کہ اس 17-18 مہینوں میں قوم کا کباڑا نکل گیا تھا, مہنگائی نے لوگوں کو مار دیا تھا, ابھی تک اس کے جھٹکے ہم سہ رہے ہیں. اور عوام جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے تجربات کے نتیجے میں اور بلاول صاحب کی حکومت کی نتیجے میں آج تک نہیں سنبھلی ہے, تو ان کی ان باتوں پہ کسی کو یقین نہیں ہے. دوسرا یہ جو ہے اس وقت کوئی جس طرح اگر ہم ایک سائٹ پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوئی جینون سیاسی عمل نہیں ہو رہا ہے, 2018 کی یہاں پہ ایک ریپلے ہو رہا ہے, تو اس پہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہے. اگر بندوبست موجود ہے, سیاسی انجینئرنگ موجود ہے, تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب چیخے پکارے, ان کی چیخ و پکار کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اور دوسرا جو وہ ہموار سیاسی میدان کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنی جماعت کے لیے کر رہے ہیں. مولانا صاحب جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں مانگ رہے, وہ جے یو آئی کے لیے مانگ رہے. تو سب اپنے اپنے ڈول جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں, اپنے اپنے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اپنے مفادات کے لیے بات کر رہے ہیں, کوئی کسی دوسری جماعت کے لیے درد دل رکھتا دکھائی نہیں دے رہا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال کی. اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیلی جارحیت کو 41 روز گزر چکے ہیں. فلسطین میں بچے, خواتین, بزرگ اور جوان کوئی بھی محفوظ نہیں ہیں. اسرائیل کی جانب سے الشفا اسپتال کا محاصرہ کیا گیا, لیکن ابھی تک وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. ایاز صاحب, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے, لیکن اس کو ابھی تک امریکہ نے ویٹو نہیں کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو جنگ بندی کی طرف بڑھنے کے کچھ امکانات روشن ہوئے ہیں اس سے؟ جنگ بندی کی تو وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے, اور امریکہ بھی نہیں وہ چاہتے. بس یہ ٹریجڈی انفولڈ ہو رہی ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور اس میں اسرائیل جو مرضی ہے اپنی وہ کر رہی ہے. ایک صرف جو نئی چیز ہوئی ہے, جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو, اسرائیل کے بیچ میں بھی ان کی پہلے بھی اتنی زیادہ پذیرائی یا سپورٹ نہیں تھی, تو ان کی سپورٹ بہت کم ہو رہی ہے, اور ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے اسرائیل کے بیچ میں نہیں دیکھا جا رہا. اور یہ بھی احساس وہاں بڑھ رہا ہے کہ جو سچویشن ہے اسے کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے اور اس جنگ میں سے نکلنے کے لیے نیتن یاہو بہترین آدمی نہیں ہے. یہ ایک ہے چیز.
لیکن جو جارحیت ہے, جو باربیرٹی ہے, وہ تو اسرائیل کی جاری ہے. الشفا ہسپتال پہ تو جو کچھ ہوا وہ ہوا, پھر آج جو ہے ایک اسکول پہ بمباری ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. تو کنسرن جو ہے اس کا اظہار دنیا میں کیا جاتا ہے, پر اسرائیل پہ وہ جو ایک اثر ہونا چاہیے یا جو ایک ڈیسائسو ایکشن امریکہ لے سکتا ہے, سب سے پر اثر مؤثر جو ہے کردار امریکہ کا اس میں ہو سکتا ہے, پر امریکہ ایسے نہیں کر رہا. انہیں یہ بھی بیچ میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین پازز ہونے چاہیے, کوئی تھوڑا سا ٹھہراؤ ہونا چاہیے, پر جو سیز فائر ہے, سیز فائر کا جتنی زور شدت سے امریکہ کو نہیں, امریکہ ذکر ہی نہیں کر رہا ابھی تک. تو ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ اسرائیل پہ دباؤ آئے کہ یہ اپنی ملٹری عسکری کارروائیاں جو ہیں ان کو تھامے, ان کو روکے. وہ ابھی تک سٹیج نہیں آیا, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریجڈی جو ہے ون سائیڈڈ انفولڈ کیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل پر کون سا دباؤ کارگر ثابت ہو سکتا ہے سیز فائر کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ ماضی کی جنگوں سے بالکل مختلف ہے. 5, 7, 10 دن تک وہ ایک حصے پہ قبضہ کرتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ 43 دن ہو چکے ہیں, وہ حماس سے پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 68 ٹینکس ان کے پاس ہیں, انہوں نے ان کے درجنوں ٹینکس تباہ کیے ہیں. اور یہ جو ہم کوئی طاقت کا موازنہ نہیں کر سکتے کہ جی حماس کا اور اسرائیل کا طاقت کا موازنہ. یہ جو حماس کا خمیر جس سرزمین سے اٹھا ہے نا, وہاں پر اصل کامیابی وقتی کامیابی نہیں ہے. وہ شہادت کو اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کو نہیں چھوڑنا, یہ سرزمین ہماری ہے, اس میں دفن ہونا پسند کریں گے. دیکھیں امریکہ ڈاواں ڈول ہے. ابھی کل گزشتہ رات جب پروگرام کر رہے تھے تو بائیڈن صاحب کا ایک بیان ہے کہ ہم نے نہیں کہا کہ غزہ پہ آپ قبضہ. بھئی غزہ پہ تو آپ الٹیمیٹم دے رہے تھے. آپ نے جس دن وہاں پر ہاسپٹل پہ حملہ کیا ہے, وحشیانہ بمباری کی ہے, 800 لوگ مارے گئے, شہید ہو گئے. تو یہ پریزیڈنٹ جو امریکہ کا وہاں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ہم غیر مشروع طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. میرا خیال ان کا مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. ایسا ایسا وہ پیچھے ہی ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج ایک کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے, وہ بھی جنگ بند. دیکھیں لوگ پیچھے کو کھسک رہے ہیں اس لیے کہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی تھی, شہری آزادیوں کے حوالے سے امریکہ کا ایک رول تھا. البتہ ایک افسوس میں ضرور کرتا ہوں کہ مہذب دنیا تو سڑکوں پہ آئی ہے. ہم لوگ وہ جو 6 کلمہ پڑھنے والے تھے وہ باہر نہیں نکلے, اور غزہ میں تو نہیں جا سکتے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کو اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا بڑا کریڈٹ ہے. کل آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر جماعت اسلامی نوجوان غزہ تو نہیں جا سکے, غزہ مارچ میں ضرور جائیں گے. اور پاکستانی عوام کے اندر ایک رد عمل موجود ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کی جو حکومتیں ہیں وہ کسی اور طرف دیکھ رہی ہیں, لیکن عالم اسلام کے جو لوگ ہیں ان کے دل فلسطینیوں کے لیے ان کا ایک جذبات ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نیتن یاہو کی آپ بات کر رہی تھی کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ جب معاملات اکھڑ جائیں, یہ سائنس کا ایک اصول ہے کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں تو پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں. یہ لڑک رہے ہیں, اور بات ہے کہ جو کچھ انہوں نے فلسطین کے اندر اور غزہ میں کیا ہے اس سے زیادہ انسانی حقوق کی بدترین کارروائیوں کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, سوال یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو کیا انڈر پریشر آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی نیتن یاہو کی, کیا وہ اس وقت انڈر پریشر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اپنی ہی عوام کے ہاتھوں رد عمل کے نتیجے میں؟ دیکھیے انڈر پریشر تو ہیں, اور اسی لیے وہ جنگ بند کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ انڈر پریشر اس بات پہ ہے کہ انہوں نے تو یہ اپنی قوم کو مژدہ دیا تھا کہ وہ بس اس پہ قبضہ کر لیں گے غزہ کے اوپر, اور غزہ کے اندر اسرائیل کی بربریت کے باوجود جو حماس ہے ان کے جو نوجوان ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں, اور اسرائیل کے لیے ایڈوانس کر کے اسرائیل اس کو غزہ کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا ہے. وہ حماس لڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو طاقت کا توازن ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے, ٹیکنالوجی کا توازن اسرائیل کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کو وہ کامیابی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے نیتن یاہو کی اندرونی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اور وہ اسی لیے سیز فائر کے حق میں نہیں ہے. اور لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر
اسرائیل کی جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کے باوجود یہ کچھ عرصہ ظلم و تشدد اور جبر کی پالیسی کو چلا سکتے ہیں، لیکن جو ایجنڈا تھا وہ ان کا پورا نہیں ہوگا. اور امریکہ کے لیے بھی امبیرسمنٹ یہ ہے، اس لیے کہ جو امریکن جو سفارتی لوگ ہیں جو باہر دوسرے ملکوں میں بیسڈ ہیں، ان سب کو سخت مخالفت کا جو ہے مقابلہ ہے، کیونکہ وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں سچویشن، اور مانیٹر کرنے سے انہیں اندازہ ہے کہ جو کاسٹ ہے، ڈپلومیٹک کاسٹ امریکہ کے لیے بڑی ہے. ٹھیک ہے امریکہ بڑا ملک ہے، کاسٹ سے اتنی جلدی اس کو نقصان نہیں پہنچتا جتنا چھوٹے ملکوں کو پہنچتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب جنگ ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ اس میں اسرائیل کو تو کامیابی کا امکان کوئی نہیں ہے. قربانیاں انہوں نے دی ہیں فلسطینیوں نے، اور وہ دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور یہی چیز جو ہے ان کی فیوچر کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جنگ میں اسرائیل کے کامیابی کے امکانات تو اب نہیں ہیں. کیا صاحب اسرائیل نوشتہ دیوار پڑھنے کو تیار ہے اب بھی؟ نہیں، اسرائیل تو اپنے طاقت کے زغم میں اس قدر مبتلا ہے کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے قیدیوں کے تبادلے کے فارمولے کو بھی مسترد کر دیا ہے، اور اس کے بدلے بھی وہ جنگ بندی تو کیا جنگ میں نرمی لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ بات آج منامہ ڈائلاگ میں امریکی نمائندے نے دنیا بھر کے جو مندوبین اس میں شریک تھے ان کے سامنے یہ بات انہوں نے بھی دہرائی کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے میں سے بہت اب دیر ہو گئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا تو اس کی تصدیق کر رہا ہے. دوسری جانب سعودی نمائندہ جو شریک تھا، جو نائب وزیر خارجہ ہے منامہ ڈائلاگ میں، ان کا بیان بھی اس حوالے سے تھا کہ یہ جو اسرائیل کی جنگ جو ہے ابھی پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم کسی اعلیٰ سعودی جو عہدیدار ہے ان کے منہ سے یہ بات سن رہے ہیں. تو رپورٹس تو اچھی نہیں ہے. دوسرا ظلم اور جبر میں اسرائیل کی جانب سے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صرف شفا اسپتال میں جی سعودی عرب کا یہ تازہ بیان ہے. منامہ ڈائلاگ میں سعودی نائب وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ شفا اسپتال میں صرف 3 دن میں 55 مریض جو ہے وہ آئی سی یو میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس وقت 48 گھنٹوں سے وہاں پہ بجلی بند ہے، اور محاصرہ کیے ہوئے ہے اسرائیلی فوج، اور 7000 کے قریب وہاں پہ بے پس مریض، زخمی، بچے، خواتین اس ہسپتال میں موجود ہے. لیکن اسرائیل ان کو رستہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور خطرہ اس بات کی طرف اب جا رہا ہے کہ مغربی کنارے سے بھی فلسطینیوں کو ہجرت پہ مجبور کیا جا سکتا ہے. غزہ کا تو انہوں نے بربریت جاری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.